बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में कि आप लोग फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए बेसिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप पर डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले इसमें कि कौन से कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। पहले आप उस कंट्री को देखते हैं, फिर उस कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप इन चीज़ों का इंतखाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी सब्जेक्ट पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं तो देन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम अब देख रहे हैं, हमारा कंट्री है तुर्की, मीन कि हम तुर्की के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये एक अच्छा स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा स्कॉलरशिप है तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। आप सिंपल अपने गूगल पर जाएं, जहाँ पर आप लिखें तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप, सिंपल आए आप ऐसे लिखें। उसके बाद आप ये जो हमारे पास फर्स्ट वन का जो हमारे पास वेबसाइट है इसको ओपन कर लें, जस्ट क्लिक करें इसके ऊपर। ये आपके पास होम पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। सम टाइम ऐसे होता है कि उसके ऊपर हमारा जो है वो तुर्की की लैंग्वेज में भी आ जाता है। तो यहाँ से आप लोगों के पास अगर आप जाते हैं तो यहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप वहाँ से उसे ट्रांसलेट करके चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये इंग्लिश में ही है इसलिए चेंजिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुर्की की उसी में फॉर्म लैंग्वेज में ओपन हो जाता है तो आप यहाँ से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इवन कि आप उसे उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें उसका होम पेज है, अबाउट, ये तुर्की स्कॉलरशिप, ये आपके पास लिखी हुई है इसकी लिस्ट। यहाँ से एप्लीकेशन और लॉगिन को आप न्यू टैब में ओपन कर लें। यहाँ से आप जाएं न्यू टैब पर। तो क्योंकि आपने पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो उसके लिए आप लॉगिन नहीं करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे। जो लोग अपना अकाउंट पहले से क्रिएट कर चुके होते हैं वो सिंपल अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड पुट करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। क्योंकि हम न्यू हैं तो हम अपने रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ये हमने अपने रजिस्टर पर क्लिक किया, ये आप डाटा फिल करेंगे। यहाँ पर आप नेम, मिडल नेम और सर नेम। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपका नाम है फातिमा ज़हरा और ये यहाँ आपके फादर का नाम हो अगर, तो ये आप उसमें चला जाता है सर नेम में, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिडल नेम नहीं है, मीन के आपका नाम है मलाइका और यहाँ पे आपका फादर का नेम है, कोई भी फादर का नेम है असलम, ठीक है। तो मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे मलाइका और यहाँ पर लिखेंगे सर नेम में असलम। यहाँ मिडिल नेम आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर किसी का नाम है मिडल, जैसे कि यहाँ पर होता है मोहम्मद तारिक असलम, तो यहाँ पे वो तारिक लिखेगा, यहाँ असलम लिखेगा और यहाँ मोहम्मद लिखेगा, ठीक है। इस तरह से मिडिल नेम उनके लिए है जिनका दो मतलब अपना नेम है और फिर सर नेम है, तो वो मिडिल नेम नहीं लिखेगा। इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है, आपने सर नेम यहाँ पर पुट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप फीमेल हैं या मेल हैं उसी हिसाब से, ठीक है। जैसा कि हम फीमेल को सिलेक्ट करेंगे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पुट करेंगे और यहाँ पे आप नेशनैलिटी को, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसी बॉक्स में लिखें पाकिस्तान और इसके ऊपर क्लिक करें और ये पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं जैसा कि मोहम्मद, ये कैपिटल में खुद ही आ रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही आ रहा है। यहाँ अगर फ़र्ज़ करो नेम है तारिक असलम, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर किसी फीमेल का नेम है, जैसा कि अगर यहाँ पर नेम हो फातिमा और यहाँ पर अगर नेम हो असलम, तो आप यहाँ पर फातिमा यहाँ लिखेंगे, असलम यहाँ पे सरनेम में आप मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ आप अपनी ईमेल एड्रेस को पुट करें, जो भी आपकी ईमेल, और ईमेल जो है ना आपकी एक्टिव होनी चाहिए, मीन कि आप वो यूज़ कर रहे हो, वो ऐसा ना हो कि आपके पास लॉगिन ही ना हो किसी भी डिवाइस में, तो कंफर्मेशन आती है। इसीलिए यहाँ पे उसी ईमेल को आप दोबारा से पुट करेंगे, अपना पासवर्ड पुट करेंगे और जो पासवर्ड है आप लोगों के पास 15 डिजिट वो यहाँ पर खुद देगा कि फ़र्ज़ करो आप कोई भी पासवर्ड पुट कर देते हैं, ठीक है।
اب دیکھیں یہاں پر 15 ڈیجٹ جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو وہ کہہ رہا ہے اس میں 8 کریکٹرز ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ دیکھو اگر آپ پاسورڈ صحیح پٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہ گرین لائن بالکل ٹھیک سے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ٹھیک سے مطلب کہ فل آؤٹ نہیں ہوتی۔ اب اس میں پتہ ہے کیا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوئی بھی جو پاسورڈ ڈالتے ہوئے کوئی بھی جو آپ انگلش کا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کا ایک ڈیجٹ کیپیٹل ڈال دیں، باقی اسمال ڈال دیں۔ اس کے بعد جو آپ ڈیجٹ یوز کر رہے ہیں اپنے نمبرنگ کے وہ ڈال دیں، اور پھر جو باقی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ نشان، دوسرے ہمارے پاس نشان پلس کا، نیگیٹو کا، یا ڈاٹ یا کوما، اس طرح سے ایٹ دا ریٹ، ان میں سے بھی کوئی کریکٹر آپ نے پٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ جو لائن ہے نا نیچے، اگر آپ پاسورڈ صحیح پٹ کر رہے ہیں تو وہ گرین ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ یہ یہاں سے کنٹرول اے سے کاپی ہو جائے، لیکن پاسورڈ کاپی نہیں ہو رہا، تو آپ دوبارہ سے یہاں لکھیں گے اپنا صحیح پاسورڈ آپ نے یہاں پٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب میں نے صحیح اگر پٹ نہیں کیا تو وہ 12 ڈیجٹ تک آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اچھے سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور یہاں پہ آپ نے سیکرٹ کویسچن، اب سیکرٹ کویسچن آپ کا کیا ہے یہاں پہ کہ فرض کرو آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، وہ نہیں پوچھتا، آپ نے خود پٹ کرنا ہے کہ اگر پاسورڈ آپ کو فارگیٹ ہو جاتا ہے، مطلب آپ بھول جاتے ہیں، تو سیکرٹ کویسچن جیسے ہمارے موبائلز میں ہم لوگ پٹ کرتے ہیں، تو وہ پٹ کرنے سے ہمارا کوئی بھی ایپ جو لاک ہو جاتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، اس طرح سے۔ یہ وہ والا سیکرٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کوئی فرض کرو آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے، یا پھر فیوریٹ جو آپ کے جو ڈشز ہوتی ہیں اس میں سے فیوریٹ ڈش کیا، آپ کچھ بھی یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو فیوریٹ جو تو یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں فیوریٹ فوڈ، کوئی بھی فیوریٹ فوڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ مینگو لکھ دیں اس طرح سے۔ وہ فیوریٹ فوڈ میں مطلب کہ پھل وغیرہ میں نے تو ویسے جنرلی لکھ دیا ہے، آپ یہاں سے اسے چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ آئی ایم ناٹ اور رپورٹ، اس پر کلک کریں گے اور اسے اپروو کر کے سیو کر دیں گے، تو وہ آپ کا نیکسٹ پروسیڈ ہو جائے گا۔ چلیں ہم اپنی باقی جو ہیں فل کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اپنا ڈیٹا یہاں پر انٹر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جی میل، اپنی ڈیٹ آف برتھ، باقی سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد یہاں سے اپروو کریں گے اور پھر یہاں سے نیکسٹ پروسیڈ کر دیں گے، سیو ہو جائے گا ہمارے پاس۔ اب دیکھیں جو ای میل ہے سم ٹائم مطلب کہیں بھی کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ اسے شو کرتا ہے اور نیکسٹ پروسیڈ نہیں ہوتا، تو ہم اسے ٹھیک کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے ایسا جو ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اپنی ای میل کو دوبارہ سے چیک کرنا ہے آپ نے کہ کیا مسٹیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے اسے نیکسٹ پروسیڈ کریں۔ ہم نے یہ نیکسٹ پروسیڈ کیا ہے، جب سیو کیا اپنی مسٹیک وہاں پر مسٹیک نہیں تھی، سم ٹائم وہ جو ہم آئی ایم ناٹ اور روبوٹ پر کلک کرتے ہیں نا تو وہ کنفرمیشن مانگتا ہے، تو وہ چیک کیا ہے میں نے، وہ بس سمپلی صحیح تھا سارا کچھ، اور بس اسے نیکسٹ پروسیڈ کر دیا۔ آپ نے وہاں سے بس اسے کرنا ہے، دیکھیں پیچھے شو بھی ہو رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو سیو کا بٹن تھا بس اس پر کلک کیا ہے اور وہ پیچھے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کے پاس ہے جو نیم، آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کیا پٹ کیا، نیشنلٹی، پلیز میک شیور دیٹ یور نیم اینڈ سر نیم آر کریکٹ ٹو بی یوزڈ ان فارمل پروسیڈنگ، نیشنلٹی کین ناٹ بی چینج ان نیکسٹ اسٹیپ، بین کے آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ صحیح ڈالنا ہے، اور یہاں سے آپ اپروو کریں گے اور اسے سیو کر دیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس سیو ہو گیا ہے، تو دوبارہ سے آپ کے پاس وہی پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو باقی انفارمیشن تھی پیچھے ہم لوگوں نے وہ سیو کر دی، ٹھیک ہے۔ اس میں پتہ ہی کیا تھا، اس میں آپ لوگوں نے جو پیچھے آئی ایم ناٹ اور ابوٹ آتا ہے نا،
وہ اس پر پیچھے مطلب کہ وہ ختم، اس کی ویریفیکیشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، سیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے جو پیچھے بیک پیج دیکھا تھا اس کو آپ لوگوں نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے ود ان اے ٹائم، اس لیے اس کے بعد وہ پیج اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈیئر محمد طارق اسلم، رجسٹریشن ہیز بین سکسیزفلی کمپلیٹڈ، تھینک یو فار چوزنگ ترکی اسکالرشپ، این ایکٹیو ای میل ہیز بین سینڈ ٹو یور ای میل ایڈریس ٹو ایکٹیو دس اکاؤنٹ، پلیز پروسیڈ ٹو یور ای میل ٹو کمپلیٹ دیئر اٹینشن. وہ کہہ رہے ہیں جو ان لوگوں نے ای میل ہمیں کی ہے نا، ہم نے جو ای میل اس میں پٹ کی تھی اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن آتی ہے، ہم اس ای میل کے اوپر جائیں گے، وہاں سے اسے ویریفائی کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس وہ جو ای میل ہے وہاں سے نیکسٹ ہم پروسیڈ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ای میل نظر نہیں آتی نا، تو آپ جو ہمارے پاس ان باکس میں نظر نہیں آتی تو آپ اسپیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ جا کے اور یہ جنک فائل میں آپ جا کے اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو ہم لوگوں نے سیو کیا تھا وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کو اوپن شو ہو سکتا ہے یا نہیں. چلیں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتے ہیں نا. اچھا ہاں دیکھیں، یہاں سے میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ والا جو ٹائم ہے نا، اس کے یہ جو ویریفیکیشن کا جو ٹائم ہے ایکسپائر ہو گیا ہے، دیکھیں ویریفیکیشن، پھر وہ دوبارہ سے ڈیٹا انٹر کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کی اس کا چیکس باکس کا ٹائم جو ہے نا، اس کے ختم ہونے سے پہلے بس جلدی سے اس کو اوور ویو لے لیں اور یہاں سے اپروو کریں اور نیکسٹ اس کو سیو کر دیں، ورنہ پھر وہ دوبارہ سے ڈیٹا انٹر کرنا پڑتا ہے جیسے پہلے کیا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں پھر وہ سیو نہیں ہوتا، اس طرح سے پیج دوبارہ سے اوپن ہو جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ سے ڈیٹا انٹر کرو، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں نا وہ کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتا، انٹر کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے ڈیٹا. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے اسے سیو کریں گے اور آگے جو ہم لوگوں نے پیج شو کیا تھا اس میں وہاں سے اسے سیو کریں گے، پھر آپ کے پاس وہ ای میل سکسیزفل ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ای میل جاتی ہے، وہاں سے اسے ویریفائی کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی ای میل جو ہے وہاں سے اسے ویریفائی کرتے ہیں اور نیکسٹ جو ہماری جو ویڈیو ہے اسے پروسیڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے پاس یہ میل آ گئی ہے، آپ یہاں سے اسے ویریفائی کریں گے اور نیکسٹ پروسیڈ ہو جائے گا. یہاں سے پلیز کلک آن دا لنک بلو ٹو کمپلیٹ یور رجسٹریشن پروسیس اینڈ کنفرم یور ای میل ایڈریس. ٹھیک ہے، یہ والا لنک ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر کلک کر دیں تو آپ کے پاس وہ نیکسٹ پروسیجر جو ہے نا وہ کیری آن ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں پہ ٹرانسلیٹ ٹو انگلش یہ آپشن آ رہا ہے نا، دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ترکش لینگویج میں ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے انگلش لینگویج میں. تو انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے، دیکھیں ترکش لینگویج اور انگلش لینگویج دونوں میں انہوں نے دیا ہوا ہے. تو آپ لوگ اسے اگر ٹرانسلیٹ نہیں بھی کرتے، مطلب ای میل جو آتی ہے تو یہاں سے انگلش جو دی ہوئی ہے یہاں سے بھی اگر اسے پروسیڈ کریں تو یہاں سے بھی وہ ہمارا رجسٹریشن ہو جائے گی. دیکھیں اب وہ آ گیا ہے یہ، اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے ترکش لینگویج میں. اب آپ دیکھیں یہاں سے ٹرانسلیٹ کا آپشن آ رہا ہے نا، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا پیچھے جو تھا انگلش میں ہی تھا اس لیے ٹرانسلیٹ کا آپشن اوپن نہیں تھا، لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ترکش لینگویج میں تو آپ لوگوں نے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی یہاں سے اس پر 3 ڈاٹ پر کلک کریں اور یہ ٹرانسلیٹ کے آپشن پر آ جائیں، ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ انگلش میں آپ کے پاس شو ہو جائے گا. یہاں سے اسے کلک کریں اور یہ دیکھیں یور اکاؤنٹ ہیز بین ایکٹیویٹڈ، کلک آن دا ہوم پیج ٹو لاگ ان. یہ آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ لاگ ان ہونے کے لیے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا. پھر وہ کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے سے اپنا پاسورڈ اور جی میل ڈالی ہوئی ہے تو لاگ ان کریں گے، کیونکہ اگر کوئی نیو رجسٹریشن کرتا ہے تو وہ رجسٹر پر کلک کرے گا، اپنا نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ نہیں اس پر کلک نہیں کریں گے رجسٹر پر، ہم سمپلی لاگ ان پر کلک کریں گے اور ہمارا جو دیکھیں اب یہ اپلیکیشن نیکسٹ پروسیڈ ہو رہی ہے. وہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے جو پروسیجر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب وہ پوچھ رہا ہے دیکھو پرسنل انفارمیشن لے گا، پھر فیملی انفارمیشن لے گا، پھر کانٹیکٹ کی انفارمیشن لے گا، پھر ایجوکیشن کی لینی ہے اس نے، پھر لینگویج ڈیٹیلز لینی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم پاکستانی ہماری نیشنل لینگویج اگر اردو ہے تو وہ اس کی سرٹیفکیٹ لیتا ہے کہ آپ لوگوں کو انگلش آتی ہے یا نہیں. تو ورک ایکسپیرینس لیتے ہیں، اکیڈمک کوالیفیکیشن لیتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز مین کہ آپ سوشلی طور پر ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں اس کے حساب سے پوچھتے ہیں. اور یہ جو ترکیہ کا ایکسپیرینس، کیا آپ نے ترکی میں مطلب کبھی گئے ہوں، وزٹ پر گئے ہوں یا پھر کوئی جاب وغیرہ کی ہو، لوگ کرتے ہیں دیکھو لوگ آن لائن ورک بھی کرتے ہیں. تو اس حساب سے یہ لاسٹ میں ہمارے اپلیکیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی پیچھے والا سارا پروسیجر
تو یہ ہماری مائی اپلیکیشن جو ہے نا اینڈ پر شو ہوگی، اس میں ہم لوگوں کو اسٹیٹس شو کرے گا کہ آپ لوگ یہ اپلیکیشن کتنے % کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ مائی جو فیملی انفارمیشن ہے وہ اوپن ہوتی ہے یا نہیں۔ اچھا ہاں دیکھیں، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیچھے ہوم پیج تو ہم لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، یہ ہمارا پرسنل انفارمیشن ہے۔ یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ جینڈر جو ہم نے پیچھے سلیکٹ کر لیا تھا، نیشنلٹی، یہ آپ لوگوں نے ایک بار ہی صحیح پٹ کرنی ہے جو آپ کی نیشنلٹی ہے۔ یہاں کنٹری آف برتھ یہ آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے، جو آپ کا میریٹل سٹیٹس ہے، یہ وہ ساری چیزیں جب آپ لوگ یہاں پر پٹ کریں گے تو وہ یہ یہاں پر شو ہوں گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈٹ کے آپشن میں جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، یہ ایڈٹ کا آپشن آیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں جو آپ کا نیم تھا، ڈیٹ آف برتھ آپ لوگوں نے پٹ کی تھی، اور جو میریٹل سٹیٹس آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں تو آپ لوگوں نے وہ پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنگل ہیں تو سنگل پٹ کر دیں، میرڈ ہیں تو میرڈ، مطلب کہ بالکل صحیح انفارمیشن آپ لوگوں نے پٹ کرنی ہے۔ کنٹری آف برتھ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو نیشنلٹی بھی ہوتی ہیں، ڈیٹ آف جو کنٹری آف برتھ ہوتا ہے وہ مطلب کوئی اور ہوتا ہے، پھر وہ مطلب کسی اور کنٹری میں جاب کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس چلے جاتے ہیں، تو اس لیے تو آپ کا پاکستان ہے تو پاکستان پٹ کر دیں۔ سٹی آف برتھ آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا سٹی ہے۔ پنجاب ہے، پنجاب میں مطلب جو سٹی ہیں آپ لوگوں کے، جو بھی آپ لوگوں کا سٹی ہے وہ آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے۔ لاہور ہے تو اس طرح سے۔ پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹیزن شپ نمبر یا پاسپورٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ آف یور آئی ڈی، مین کی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ، یا پاسپورٹ جو ہے آپ لوگوں کا اس پر، تو سٹیزن شپ ہے تو اسی حساب سے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ پٹ کرنا ہے جو بھی ہے، اور آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے وہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے نا اس کی پک آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ اپلوڈ دا آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکیومنٹ، جو آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کو پٹ کریں گے۔ آئی ہیو اے سٹیزن شپ آف این ادر کنٹری، اگر سٹیزن شپ کسی اور کنٹری میں تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اگر اپنی ہی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس پر کلک نہیں کرنا۔ نیکسٹ، یہ اب جو ریلیجس بلانگنگ ہے یہ آپ لوگوں نے انفارمیشن پڑھ لینی ہے، ہر چیز کو اچھے سے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد یہ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو فل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ریلیجس بلانگنگ کون سا آپ لوگوں کا ریلیجس ہے وہ آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے۔ اسلام ہے تو مسلم یہاں پر ہوگا، نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی یہاں پر سرچ باکس میں لکھیں گے مسلم تو آپ لوگوں کے پاس وہ آ جائے گا۔ مسلم آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسلام دیکھ لیں، اسلام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسلام میں کافی سارے دیے ہوئے ہیں، اسلام سنی شیعہ جو بھی ہے، سمپلی آپ اسلام پر کلک کر دیں، زیادہ اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہی ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ایتھنک سٹی، یہ چیز آپ لوگوں نے پٹ کرنی ہے، اور اس کا دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے آپ لوگوں کی یہ، تو اسی حساب سے آپ یہ پٹ کریں گے۔ اب جو ایتھنک سٹی ہے اس میں نا دیکھیں وہ دوسری لینگویج میں دی ہوئی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو یہ جو چیز ہے آپ اگر اسے فل نہ بھی کریں تو ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے اسلام کو اور ان چیزوں کو سرچ کیا لیکن نہیں آ رہا مسلم کا بھی، تو اس کا ضروری نہیں ہے آپ اسے، وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے پرووائڈنگ دس انفارمیشن از ناٹ کمپلسری، انفارمیشن پرووائڈڈ ان دس سیکشن از ناٹ شیئرڈ ود تھرڈ پارٹیز، مین کہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے فل کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اٹ ول بی یوزڈ فار اسٹیٹسٹیکل purpose and will be considered if you are awarded the scholarship for the purpose such as placing you in a suitable dormitory or language center، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو فل آؤٹ کرتے ہیں نا تو اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ لوگ اسکالرشپ ایوارڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے جو رہائش دیتے ہیں آپ لوگوں کو اسی حساب سے دیں گے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ اسکالرشپ لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو سوٹیبل یہ جگہ دیں گے تاکہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہ سکیں نا، اس لیے یہاں ڈسیبلٹی سٹیٹس کو بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے تو آئی ہیو نو ڈسیبلٹی، اور اس طرح سے یہ ایتھنیسٹی کا آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو دیکھ کے تو اس کا میں نے دیکھا ہے ایتھنیسٹی کا نا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نسل کیا ہے، تو یہ اتنا کمپلسری نہیں ہے، اس میں جانے کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ وہ ریلیجن کا اس میں دے نہیں رہے، مسلم کا بھی نہیں ہے، اسلام کا نہیں دیا، وہ پیچھے ہم لوگوں نے پٹ کر دیا ہے، تو باقی وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ لوگ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے نا، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، یہاں سے آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، یہ والی ساری چیز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے سیو کر دیں گے، یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا، اور پھر آپ فیملی انفارمیشن پر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ اسے سیو کرنے کے بعد نیکسٹ پروسیڈ ہو جائے گا، فیملی انفارمیشن آئے گی۔ اب یہ جو ہے کوئی بھی اگر کسی کو کویشچن ہے تو وہ آپ لوگوں کو یہاں سے اسکالرشپ کے اس کویشچن پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لائک آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آئی کین ناٹ انٹر مائی نیم انٹر نہیں کر پا رہے، یا پھر آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو چینج نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ سٹیزن شپ ہے تو اس کا کیا کریں گے یا اس کا افیکٹ کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کا جو آنسر ہے نا وہ یہاں پر دیا ہوا ہے، لائک جیسے کہ وہ فریکوینٹلی آج جیسے کویشچن ہوتے ہیں نا اس طرح سے ان کا کویشچن کا آنسر انہوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ لازمی دیکھیں یہ والی چیز آپ نے یہاں پر اپنی پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیز سیو کرنے کے بعد آپ جائیں گے اپنی فیملی انفارمیشن پر، یہاں پر آپ نے مدر نیم، فادر نیم، نمبر آف سبلنگ، آپ کے علاوہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں نا ان کا لکھنا ہے آپ نے، لائک اگر آپ 9 ہیں، ٹھیک ہے، 9 بہن بھائی ہیں، یا 5 کہہ لو، 5 بہن بھائی ہیں ٹوٹل، تو آپ نے خود کو نکال کے اپنے بہن بھائی لکھنے ہیں، مین کے 4 یہاں پر، تو از مدر الائیو، فادر الائیو، اور میریٹل سٹیٹس، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، ٹوٹل منتھلی انکم آپ لوگوں نے یہاں پر پٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کی انکم ہو، جو فارن اسکالرشپ ہوتے ہیں نا ان کی یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی انکم، ہمارے جو پاکستان میں جو کچھ اسکالرشپ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 45,000 سے زیادہ نہ ہو، اس طرح سے، اس میں فارن اسکالرشپ یہ چیز بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ آپ لوگوں کی انکم 45 ہے، 50 ہے، 70 ہے یا 1 لاکھ ہے، نہیں، وہ آپ لوگوں کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کی اسکل دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا جو سرچ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ پھر آپ لوگوں نے یہاں سے کانٹیکٹ کی انفارمیشن جو ہے، کنٹری، سٹی، پوسٹل کوڈ، جس آپ سٹی میں رہتے ہیں اس کا پوسٹل کوڈ ہوتا ہے باقاعدہ، لائک اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں یا پھر لودھرا رہتے ہیں، اس طرح سے اس کا پوسٹل کوڈ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگوں نے سمپلی گوگل پر جانا ہے، اپنے سٹی کا لکھنا ہے کہ لاہور پوسٹل کوڈ، تو وہ پوسٹل کوڈ نیچے آ جائے گا اور آپ وہاں سے اسے کاپی پیسٹ کر کے یہاں ڈال دیں، کاپی پیسٹ نہیں بھی ہوتا، یہاں پہ نہیں ہو رہا ویسے تو آپ بس وہاں سے اسے دیکھ کر یہاں ڈال دینا ہے، فون نمبر ڈالنا ہے، اپنا موبائل فون ڈالنا ہے، اسٹریٹ نمبر ہونا چاہیے، اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو ان کا اسٹریٹ نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کا تو اسٹریٹ نمبر ہی نہیں ہوتا، تو بلڈنگ نمبر بھی انہی لوگوں کا ہوتا ہے اور ڈور نمبر بھی، صحیح ہے؟ پلیز ٹک دا فالوئنگ باکس اف یور ریزیڈینشیل ایڈریس از ڈفرینٹ فرام یور کانٹیکٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مائی کانٹیکٹ انفارمیشن از ڈفرینٹ فرام ریزیڈینشیل ایڈریس، مین کہ اگر آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو نیچے وہ آپ جہاں رہتے ہیں اس کا آ جائے گا، مطلب پرماننٹ جہاں آپ اس وقت رہ رہے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا جو کرنٹ جہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہے، جو آپ لوگوں کا گھر ہے پرماننٹ جو خود کا گھر ہے وہ جو ہے نا اس پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے، اگر وہ ڈیفرنٹ ہے، اگر وہ نہیں ہے ڈیفرنٹ، مین کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں کرنٹ بھی وہی ہے، پرماننٹ بھی وہی ہے، تو آپ لوگوں نے اس پر کلک نہیں کرنا، سمپلی اور نیکسٹ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پلیز اسٹیٹ ہاؤ لانگ یو ہیو بین لیونگ آن دس ایڈریس ان منتھ اور ایئرس، مطلب آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں منتھ اور ایئرس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں سے سوشل میڈیا اور اسکائپ وغیرہ کے یہ جو اکاؤنٹ ہیں یہاں سے بھی آئی تھنک ان کو وہ مطلب یہاں سے بھی کوائری وغیرہ جو ہے نا اس کو ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یا پھر وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ایک منٹ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا، کانٹیکٹ انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد آپ ایجوکیشن کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر جائیں گے، یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ مڈل اسکول جو آپ لوگوں کی مڈل اسکول ہے جو 8 کلاس تک ہوتا ہے، پھر ہائی اسکول جو 10 کلاس تک ہوتا ہے، اس کے بعد ایسوسیٹ ڈگری مطلب کہ جو بی ایس سی والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے، جنہوں نے بی ایس سی نہیں کی بیچلرس کیا ہے وہ بیچلرس کی اس میں پٹ کریں گے، پھر پوسٹ گریجویٹ جو مین کے جو ایم فل ماسٹرز والے ہوتے ہیں ان کے لیے اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ والا سیکشن ہے، آپ لوگوں نے یہ جو ساری انسٹرکشنز ہیں یہاں سے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 بائی 1 ایجوکیشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے لینگویج کی ڈیٹیلز، مین کہ آپ لوگوں کی جو نیٹیو لینگویج ہے وہ کیا ہے، یہاں سے وہ دے گا، یہاں سے آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے کہ آپ لوگوں کی نیٹیو لینگویج کیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری تو اردو ہے نا، اس طرح سے اردو سلیکٹ کر لیں گے، ادر لینگویج سکلز میں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر پٹ کرنی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ
ادر لینگویج سکلز میں آپ لوگوں نے یہاں سے ایڈ کر دیں گے، مین کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں تو اسے آپ لوگ یہاں سے ایڈ کریں گے، اور اگر آپ ترکی بول سکتے ہیں یا نہیں یہ آپ لوگ کانٹیکٹ انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ ایجوکیشنل انفارمیشن پر جائیں گے، یہاں سے آپ اسے سیو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایجوکیشنل انفارمیشن پر جائیں گے اور یہاں پر آپ جو آپ کی مڈل اسکول کی انفارمیشن ہے اسے ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کنٹری، سٹی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہیں، پھر اسے سیو کر لینا ہے، پھر نیکسٹ اسے پروسیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے اسے سیو کر لیں گے اور پھر یہاں سے بیک جائیں گے۔ آپ بیک نہ بھی جائیں، یہاں سے ایجوکیشنل انفارمیشن پر دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہاں سے ہائی اسکول کی انفارمیشن آ جائے گی، اسے ہم لوگ ایڈ کریں گے یہاں سے اور اسے سیو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے ایجوکیشن انفارمیشن پر ایڈ کریں، ایسوسیٹ ڈگری بن کی آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے تو آپ اسے ایڈ کریں، بیچلرز کیا ہوا ہے تو آپ اسے ایڈ کر لیں، ماسٹرز اگر کیا ہوا ہے، مین کی ایم فل ہے تو آپ پھر اسے ایڈ کر لیں اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ لینگویج ڈیٹیلز پر جائیں گے، یہاں سے جو لینگویج ڈیٹیلز ہے آپ کی مین کے جو آپ لوگوں کی لینگویج ہے نیٹیو لینگویج اردو، آپ اسے سلیکٹ کریں گے یہاں سے، یہ اردو۔ اس کے بعد ادر لینگویجز میں آپ ایڈ کر لیں گے، انگلش آپ لوگوں نے لازمی ایڈ کرنا ہے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ آپ لوگ انگلش آتی ہے۔ اگر کسی کو ترکش آتی ہے تو یہاں پر وہ ترکش کو ایڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ورک ایکسپیرینس پر جائیں گے، تو یہاں پہ اگر آپ کو انٹرنشپ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے ایڈ کرنا ہے، اپنی سی وی جو آپ لوگوں کی سی وی ہے آپ لوگوں نے اسے ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے اس فائل کو اٹیچ کر کے اپلوڈ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اکیڈمک کوالیفیکیشن، جو آپ لوگوں کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے آپ لوگوں نے اسے ایڈ کرنا ہے، یہ والے جو انسٹرکشنز ہیں ساری آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ کرنی ہے، اس کے بعد فارم کو فل آؤٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے جی آر ای، جی ایم اے ٹی اور ایس اے ٹی سیٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس طرح سے جیسا کہ آئٹس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا کچھ یونیورسٹیز ریکمینڈ کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی۔ آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے اس کا چیک کریں گے کہ ان لوگوں نے یہ جو ٹیسٹ ہے مطلب کہ ان لوگوں نے ٹیسٹ یہ ریکوائر کیا بھی ہے یا نہیں، اگر ریکوائر کیا ہے آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے تو آپ یہ ساتھ ایڈ کریں گے جس یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ سوشلی طور پر کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یوٹیوبر ہوتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے، یا پھر جو اور کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی پروجیکٹس وغیرہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں، کسی مطلب کہ انٹرنشپ میں کسی کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے یا ایوارڈز انہوں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہوتی ہیں، وہاں سے یہ والے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اور ترکیہ کا جو ایکسپیرینس ہے اگر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اسے ایڈٹ کر کے اسے سیو کریں گے، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو پھر آپ نو کر دیں گے اسے۔ پھر یہاں سے آپ لوگ اپنی مائی اپلیکیشن جو آپ لوگوں کی اپلیکیشن ہو چکی ہے وہ یہاں پر خود ہی سیو ہو جائے گی، اس کی ڈیٹ، یہ سارے اپلیکیشن نمبر جب آپ یہ سارے فل آؤٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جب یہ ساری انفارمیشن فل کر لینی ہے اس کے بعد ہوم پیج پر جانا ہے۔ ہوم پیج پر جانے کے بعد یہ جو ہے نا یہاں پر جو اپلائی کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ والا آپشن شو ہو جائے گا، کنٹینیو ٹو دی اپلیکیشن، اور آپ لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں وہ آ جائیں گی۔ پھر سبمٹ کا بٹن آئے گا آپ لوگوں کے پاس، وہاں سے آپ لوگوں نے اسے سبمٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو اینڈ ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ کومنٹ باکس میں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب بآسانی مل سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ بولتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔